अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम जफ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम फ़कीर आदमी हैं, चोला लेके चल पड़ेंगे। इस बयान पर इंडियन इन्फ्लुएंसर और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ध्रुव राठी ने तबसरा किया है, क्या कहेंगे इस तबसरे पे? मैं तो इस पे पहले भी कह चुका हूँ, मुझे ये नौजवान बहुत पसंद है, बहुत होमवर्क करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत प्रेजेंटेबल है और बड़ा फ्लो है, उसकी बातों में विजडम होती है। बहुत कम हमारे यहाँ ये जो इस तरह के होते हैं ना सोशल मीडिया एक्टिविस्ट वगैरह, ये इनमें डेप्थ की कमी होती है, होमवर्क की कमी होती है। बट ये जो नौजवान है, मेरा इज वन ऑफ माई फेवरेट। अच्छा, तो बात उसने कमाल की है। मोदी ड्रामेबाजी नहीं, वो बदतरीन झूठा है। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये कल्चर है कि डिग्री होती है, असली हो गए नकली हो। वजीर आला कह रहे हैं अंदाजा लगाओ उस कौम का। तो भारतीय खातून ने मोदी की डिग्री पे सवाल उठाया और कहा मैं तो खुद थी वहाँ, ये कहाँ था। ठीक है, फिर मैंने आपको शायद आपके साथ ये मैंने शेयर किया है, जब वो मैं चाय बेचता था, बचपन की इसकी नेकटाइज के साथ तस्वीरें हैं, तो मुझे तो बहुत अच्छी तरह याद है। उस उम्र में, उस ज़माने में तो हमारे यहाँ तो रिवाज ही नहीं था बरे सगीर में। नहीं, मेरी अपनी है नेकटाइज से, मुझे बचपन से इसीलिए नफरत है। तो चाय फरोश तो नहीं वो लगता, किया होगा कहीं। अच्छा, तो इस नौजवान ने जिसका मैं नाम प्रोनाउंस करना मुझे मुश्किल लगता है, मैं इसलिए उसका नाम नहीं ले रहा है, आई लाइक हिम अ लॉट। तो उसने जो अब की बार 400 पार का जो उसने पोस्टमार्टम किया है, कमाल है। यानी अंदाजा लगाओ गलाजत की हद तक झूठे हैं। मैंने कहा मुझे तो अपना सियासतदान जरा बेहतर लगने लग गया है। इसी नौजवान के प्रोग्राम में इसने जो कपड़े उतारे हैं मोदी के, मुझे ऑनेस्टली मैंने रीविजिट किया अपना ओपिनियन कि यार ये उसके मुकाबले में तो ये बेहतर ही है, बल्कि फरिश्ते लगते हैं। उसकी वजह है हमारे ये हरकत कर नहीं सकते, उसने तो कमाल ही कर दिया है। अच्छा, कोई फकीर दुनिया में ऐसा देखा है? फकीर का लफ्ज गलत है, फकीर का बहुत एहतराम होता है, ये फक्र फाका से है। असल में गदागर, उसको बोलना नहीं आया। फकीर तो सुभान अल्लाह, वो और दुनिया है। फक्र फाका से उसका ताल्लुक है, ये गदागर है, इक्तदार का भूखा, वोटों का भूखा गदागर। किसी गदागर को 1,40,000 का चश्मा पहने देखा है? ऐसे हर सियासतदान पे करोड़ लानत, जिसके मुल्क में लिटरेसी रेट बाइज्जत ना हो, जिसका पर कैपिटा इनकम हो। अच्छा, और 1,40,000 का चश्मा, और ये 1,40,000 पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है। ये गदागर हैं, ये हवस के मारे हुए लोग हैं। अच्छा, यूएस विजिट पे एक दिन में 4 बार कपड़े बदलने वाला। ओए अपनी जून बदल, अपनी रूह तब्दील कर, अपनी सोच तब्दील कर। अच्छा, हिमाचल प्रदेश जाते हुए 8 घंटों में 4 बार कपड़े। ये उसी नौजवान ने बताया, सारा कुछ याद रखना है, कि मैं नहीं जवाब दे रहा। गंगा आरती करने जाए तो भी कपड़े बदलता रहता है। नरेंद्र मोदी की फैंसी ड्रेसिंग खत्म होने में नहीं आती, और बीजेपी के बहुत से नेताओं ने मोदी को भगवान का दर्जा दे रखा। मैं तो अपनी शख्सियत परस्ती पे लानत भेजता हूं। जिंदा इंसान को पूजना बुत परस्ती से भी बदतर है, लेकिन उसको भगवान का अवतार, भगवान ही हो गया ना। तमिलनाडु और पुणे में मोदी के नाम का एक मंदिर भी, अंदाजा लगाओ ये क्या कह रहा है कि बेसिकली वो कहना चाह रहा है हम गदागर आदमी हैं, चोला पहन के चल पड़ेंगे। फकीर तो बहुत बड़ा होता है। एक वक्त में याद रखना, हिटलर को भी जीसस से, अल्लाह माफ करे, कंपेयर किया गया था। तो अब नतीजा ऐसे हर जाली हुक्मरान का नतीजा भयानक निकलता है। ये राम के गैज़ो गज़ब और गुस्सीली तस्वीरें
تو بنائی جا رہی ہیں وہاں وہ بہت کچھ انڈیکیٹ کر رہی ہیں. تم اس کا انجام دیکھنا اور یاد رکھنا انجام پھانسی گولی یہ نہیں ہوتا. نفرت, لوگوں کی نفرت, اسپیشلی فار اے پولیٹیکل جو لیڈر ہوتا ہے وہ اگر عوام کی نفرت کا نشانہ بن جائے سمجھو اس کا انجام عبرتناک ہوا. آگے چلو. بالکل ٹھیک. مرل ایکسپوز ہو گیا اور اس کی وجہ سے تھوڑی میں 2-4-5% پسندیدگی میرے اندر اپنے سیاستدانوں کے لیے کم یہ بھی نہیں ہے. چلو واہ ٹھیک ہے. حسن صاحب, چیف منسٹر پنجاب نے اسٹیٹمنٹ دی کہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے شخص کو یہ نہیں پتا کہ باہر دنیا بدل چکی ہے, اب وہ قصہ پارینہ بن چکا اور پاکستان آگے بڑھ گیا. پاکستان اور عوام ترقی کے ایک نئے سفر کا آغاز کر چکے ہیں. ہائے ہائے ہائے, زندگی کا سفر ہے سہانا, یہاں کل کیا ہو کس نے جانا. سمجھ آئی بات؟ یہ فیصلے جو ہے نا یہ بنانے والا بناتا ہے. بھٹو کو بنا لیا قصہ پارینہ لیکن بہرحال اچھا رہ گیا ترقی کا سفر, ترقی کا نیا سفر. 40 سال ہو گئے سفر نیا ہے تو سبحان اللہ اس کی چند جھلکیاں جو میں نے تو ادھر ادھر سے قرضے اور واجبات 94,197 ارب روپے کی بلند ترین سطح پہ ہیں. اسٹیٹ بینک کے جون 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق قرضے اور واجبات جی ڈی پی کے 82% کے برابر ہو گئے ہیں. جی ڈی پی کے 82%, جبکہ قانون کے مطابق جو اکنامکس کے اصول ہیں ان کے مطابق قرضے جی ڈی پی کے 60% سے کم ہونے چاہیے. یہ 82% سے اوپر جا چکے. اچھا, کسی ملک کی اکانومی ایک دیگ کی طرح ہوتی ہے, ایک دانہ نہیں پوری دیگ میں نے تقریباً چکھا دیا ہے آپ کو. اور بات سنو, خوشحالی بدحالی یہ پہنچ جاتا ہے, خیر پہنچے گا عام آدمی, اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی. سارا سوشل میڈیا بھی تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا, سارا کچھ ہی غلط. ٹھیک. حسن صاحب, اگلی خبر پریشان کن ہے. پنجاب کے سیلاب متاثرین میں وبائی امراض تیزی سے پھیلنے لگے ہیں. 2 دن پہلے کی میڈیا رپورٹس کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران بخار, جلدی امراض, آشوب چشم, ڈائریا, سانپ اور کتے کے کاٹنے کے 33,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں مختلف بیماریوں کے مریضوں کی تعداد 7,55,000 ہو گئی ہے. مہنگائی سمیت یہ تو سب ہونا تھا. سیلاب کی آمد پہ پروگرام آپ ہی کے پروگرام میں میرا یہ جملہ میں یاد بار بار دلاؤں گا کہ سیلاب کے بعد آنے والے عذاب کی تیاری کرو. اب یہ جو آپ کر رہے ہو نا, اٹ از جسٹ دا بگننگ. اب دیکھنا آگے ان سے میں نے تو ہونا کچھ نہیں, نہ پہلے ہوا ہے نہ اب ہوگا. تو اور پھر یہ جو آپ نے کہا نا بڑی افسوسناک فلانا, مجھے تو افسوس سب بند ہو گیا ہے. ہر آدمی کے نصیب میں آنسو ہوتے ہیں, کہہ ہوتے ہیں. اسی طرح ایک افسوس کا کوٹا بھی ہوتا ہے. میرا کوٹا ختم ہو چکا ہے, مجھے اب افسوس نہیں ہوتا, بالکل نہیں. آگے چلیں. اخباری خبر کے مطابق نامعلوم افراد نے اسسٹنٹ کمشنر آفس علی پور سمیت دیگر مقامات پر متاثرین کے لیے لائے جانے والے خیمے اور راشن بیگ لوٹ لیے. دوسری طرف پیپلز پارٹی کے ندیم افضل چند نے کہا کہ حکومت پنجاب کی محنت صرف ٹک ٹاک کی حد تک نظر آ رہی ہے اور عوام کو امداد نہیں پہنچ رہی کیونکہ اس میں میسو کرپشن ہو رہی ہے. دیکھو, میں نے آپ کے اس پروگرام میں کہا تھا کہ بات سنو, لوٹ مار, قتل و غارت یہاں تک نوبت جائے گی. تو دیکھتے جاؤ بس. ٹھیک ہے, چاند صاحب نے جو کہا ہے وہ تو اٹ از ریٹن آن دا وال. اخباری رپورٹ کے مطابق لاہور کے ہائی اسکولوں میں بچوں کی انرولمنٹ میں خاطر خواہ کمی کا انکشاف ہوا ہے. گورنمنٹ پاکستان ماڈل ہائی اسکول رحمان پورہ میں صرف 98 بچے زیر تعلیم ہیں. تو ان کو بھی پڑھا کے کیا کرنا ہے تم لوگوں نے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہولناک, شرمناک اور افسوسناک منظرنامہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے دارالحکومت کا ہے اور ترقی کا سفر جاری ہے. اور مجھے یہ بتاؤ کہ کتنے پڑھے لکھے نوجوان, کتنے %, مجھے فگرز یاد نہیں آ رہا ہے, تو ان 98 بچوں کو بھی زیر تعلیم رکھ کے تسی کی کرنا ہے. نہ پڑھاؤ. اور جو جن کو پڑھائے جا رہے ہیں ان کو پڑھائی نہیں کہتے, خدا کی قسم نہیں کہتے.
میں نے پتہ نہیں یہ واقعہ آپ کو کبھی سنایا ہے کہ نہیں. میں سندر روڈ پہ ایک اسکول ہے, پتہ نہیں 1.5-2 ایکڑ کا 3 ایکڑ کا مجھے نہیں پتا, تو میں کسی اور کام سے وہاں گیا تھا کہ کوئی بچے یہاں کو ان کا, تو ہیڈ ماسٹر فلانا ٹمکانا مجھے کلاس روم میں لے گئے, 2-3-4 ٹیچرز اور تھے. تو میں نے کہا یہ ان بچوں کی تو عمریں نہیں ملتی. انہوں نے کہا جی کہ ہاں 6ویں 7ویں 8ویں دن ہے, لاہور شہر, سندر رائیونڈ روڈ, سرکاری اسکول. تو میں کہا پڑھاتے آپ کیسے ہیں؟ کہتے جی گزارا مجارا ہو جاتا ہے. یعنی یہ پنجابی تھی ٹیچر کی, ہیڈ ماسٹر کی نہیں. گزارا مجارا ہو جاتا ہے. جب مجھے سی آف کرنے لگے تو میں نے کہا جی بس بات میرا فارم ہاؤس ہے, تو آپ بیٹھیں. تو ایک ٹیچر نے مجھے کہا جی کہ نہیں میرا بھی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے, میں بھی ماسکیو جانا ہے. ماسکیو سب فراڈ ہے, جھوٹ ہے. صرف 98 بچے, 98 بھی کیا کرنا ہے آپ نے بھائی. چلو آگے چلتے ہیں صاحب. 89 سالہ آسکر ایوارڈ یافتہ ایکٹر, ڈائریکٹر, ایکٹیوسٹ رابرٹ ریڈفورڈ نیند کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو گئے. دیکھو یار, میں نے پڑھا ہے, مجھے ظاہر ہے جھٹکا لگا. بچپن کی ایک ایسوسیشن ہے. میں نے بہت زیادہ یہ ہالی ووڈ وقت بہت بچپن میں بہت زیادہ ہمارے لائل پور میں بے تحاشا سینما سے, اور فیو ور نون اونلی فار انگلش موویز. ہمارے صوفی عبد الرحمان ہوتے تھے انگلش کے ٹیچر, 5ویں 6ٹھی کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہمیں باقاعدہ کہا کرتے تھے کہ گروپس کی شکل میں جاؤ, ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم لگی ہے, سن فلاور لگی ہے, فلاں آ کے پھر اس کی کہانی سنا. سو میرا رومانس ہے, اور میں جانتا ہوں یہ بہت ہینڈسم, بہت خوبصورت اور بے شمار بلاک بسٹر موویز کی نا ان کی فہرست بہت لمبی ہے. لیکن دکھ کے ساتھ مجھے سکون بھی ملا. یہی ایکسپیرینس میرا ہوا تھا جب امجد میرا بہت پیارا دوست تھا. صبح اٹھ کے اخبار دیکھا, میری تو صبح کا آغاز ہوتا ہے اس خوبصورت مزدوری سے. فرنٹ پہ لکھا ہوا امجد وفات پا گئے. I was shocked. وہ آدھا پونا گھنٹہ تو میں نے وہ اخبار رکھ دیا, میں چپ کر کے پرانی باتیں سوچتا رہا, یہ وہ کرتا رہا. اچھا میں نے کہا میں پوری خبر تو پڑھوں, مجھے 2-4 مہینے پہلے ہی ملا تھا تو ٹھیک تھا. وہ ہو گیا تھا بہت کمزور, ضعیف جسے کہتے ہیں. آگے میں نے پڑھا کہ وہ سوتے سوتے چل بسا. یقین کرو میرا آدھا غم ختم ہو گیا. اسی طرح سردار رجب علی پتافی میرا بہت ہی پیارا دوست, اس کا بھی یہی ہوا تھا. مظفر گڑھ میں ملازم یا ملازمہ کو جگانے کے لیے گئے, پتافی ابتی نیند سو رہا تھا. یہ بڑی خوبصورتی رب میرا خیال ہے جن پہ مہربان ہوتا ہے, اور میں اپنے لیے دعا مانگتا ہوں رات کو سونے سے پہلے. میری دعا بہت لمبی ہوتی ہے, مرحوم والدین یہ وہ سارا کرتے کراتے, آخر پہ اپنے لیے میں دعا پتہ کیا مانگتا ہوں, جس کو اچھی لگے اپنا لے, کہ اللہ پاک مجھے پیسفل اور پین لیس ایگزٹ, سویا جو سو جائے ہمیشہ کی نیند, اس پہ قدرت مہربان ہوتی ہے. اللہ معاف کرے, میں ڈرتا ہوں بہت. جو لوگ پیپل ہو کیپ کرالنگ اور فلانا ٹمکانا, تو یہ لگائے ہوئے پتہ نہیں کیا, وہ اذیت ناک. اب دن نہیں سویا, میرا خیال ہے یہ آدمی بحیثیت انسان بہت اچھا ہوگا. لیکن ظاہر ہے جب کوئی سیلیبریٹی کوئی اس طرح کا کوئی بندہ جاتا ہے, وہ اجتماعی نقصان ہوتا ہے. ہمارا ہی واز اے ریالٹی سینما کی. جی بالکل ٹھیک. نیکسٹ خبر. سابق چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ نے کہا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں اسپیشلسٹ کم ہے. یار رمیز راجہ میں تو نہیں جانتا, نہ ملا ہوں, لیکن ٹی وی پہ 2-4 دفعہ دیکھا ہے. بات کرنے کا سلیقہ ہے, پڑھا لکھا بندہ ہے, لیکن یہ بات کوئی مناسب نہیں ہے. اسپیشلسٹ کیا ہوتے ہیں؟ پاکستان میں ان کی کمی ہے, انہوں نے کڑی توپ چلا لی ہے. بیوروکریسی دیکھو اپنی. سول سروس کا ایگزام للو پنجو تو جاتا ہی نہیں, پڑھا لکھا بچہ جو ٹھیک ہو جاتا ہے. سول سروس کا ایگزام کوالیفائی کرتا ہے, اگر وہ کرتا ہے پھر سول سروس اکیڈمی میں اس سے زیادہ اسپیشلسٹ کون ہوگا. لیکن ان کی دیکھو پرفارمنس گھٹیا ترین, یعنی سیاست دانوں سے لے کے میں نے آپ کی انتظامیہ تک سارا کچھ گنوا دیا. یہ اس گورنمنٹ کو, پنجاب گورنمنٹ کو ایک چھوٹا سا کریڈٹ جاتا ہے, اس کی طرف توجہ نہیں ہے. میں نے مدتوں کے بعد پھل صفائی ہوتی دیکھی ٹھیک طریقے سے یہ کیمپس والی نہر میں. یہ سارے اسپیشلسٹ نہیں ہیں.
یہ جو کرائم ہے جہاں پہنچا ہوا ہے یہ سارے اسپیشلسٹ نہیں ہیں. تونداں چھڑی ہیں, حرام کھا رہے نے, اے سی چلا رہے نے, میٹر موجود ہی نہیں. سو رمیز راجہ صاحب پتہ نہیں کوئی مصلحت ہوگی ان کی, انہوں نے بات جو کی ہے ٹھیک ہے, لیکن اسپیشلسٹ ہونا ضروری نہیں. میں اسپیشلسٹ ہوں بہت بڑا, لیکن ہوں بددیانت, ہوں خائن, ہوں خبیث. میرا ہنر کیا کرے گا, میری اسپیشلائزیشن کیا کرے گی, لوگوں کو تو کچھ نہیں ملے گا. سو رمیز راج صاحب ذرا اپنا نا اس کو میکرو لیول پہ دیکھیں, آپ کو شاید کچھ اور بھی دکھائی دے. چلیں ٹھیک ہے. حسن صاحب ویسے کل پھر پاکستان اور انڈیا کا کرکٹ ٹاکرا ہے, آپ نیک انسان ہے, دعا کر دیں پاکستان جیت جائے. نہیں, میں دعا کے لیے رٹ چاہیے ہوتی ہے. دیکھو ہم جو انڈین مسلمز ہیں نا, ہمیں چیزاں دی سمجھ نہیں ہے. دعا, میں چور چمار غاصب ہوں, میں نے کسی بیوہ کی, ہندو بیوہ کی زمین پہ قبضہ کر لیا, وہ چلی گئی ہے عدالت, اور جج بھی چور نہیں ہے, اور میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے, میں نمازیں بھی پڑھتا ہوں, بیوہ کی زمین پہ میرا قبضہ ہے. میں دعا مانگوں گا قبول ہوگی. وہ دعا کے لیے میرٹ درکار ہے, میرٹ. یہ ہم لوگوں نے عجیب تماشا بنایا ہوا ہے, دعا کے لیے میرٹ درکار ہے. سو یہ جو آپ, اور دوسری بات یہ ہے مارو گولی کرکٹیں برکٹیں, اگر کو 4 پیسے لب دینے تو چلو کر لو پیسے دی خاطر. مجھے تو گھن آتی ہے. ہم تو وہ بدنصیب قومیں ہیں جن کے کھیل بھی اپنے نہیں, سارے یو نیم اٹ. وہ دن میرے منہ سے پولو نکل گیا. پولو تو خیر پرانا ہے, قطب الدین ایبک بھی پولو کھیلتے ہوئے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. کہنا میں چاہ رہا تھا وہ جو یہ نہیں ہوتے یوں کر کے گولف وغیرہ, تمہارا کوئی اپنا کھیل ہے مجھے بتاؤ؟ لوڈو, کیرم, بیکٹیل, یہ وہ جو بھی ہے, بیڈمنٹن, لان ٹینس, کرکٹر, خدا کا خوف کرو. ہے چھتر پڑ رہے ہیں, پیدا کرنا ہے تو واقعی بندے پیدا کرو. اس لیے کرکٹ میں چھوڑو, میں کرکٹ کے بارے میں نہ پوچھا کرو. مجھے تو آج تک خدا کی قسم یہ نہیں, میں نے 100 بار لوگوں سے پوچھا کتنے پلیئرز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں میں پھر بھول جاتا ہوں. مجھے کوئی دلچسپی نہیں. فٹ بال تک بھی تمہارا اپنا نہیں ہے, اور تمہارا تو کوئی کھیل اپنا نہیں ہے. ہم جس طرح کی زندگیاں گزارتے ہیں ان میں ایک چیز بھی اپنی نہیں ہے, اور ہم زندہ کام ہے. بس ٹھیک ہے بھائی, پختو پھر آگے چلو. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, البانیہ میں البانی لباس میں ملبوس خاتون اے آئی جنریٹڈ وزیر ڈیلا نے پارلیمنٹ سے پہلا خطاب کیا. حسن صاحب, کیا اب وزیر بھی اے آئی جنریٹڈ ہوں گے؟ بالکل. دیکھو سائنس اور ٹیکنالوجی کا سب سے بڑا کمال, معجزہ اور حسن یہ ہے کہ وہ آپ کو نگل جاتی ہے. سنا ہے کتنا پرانا ہے تمہارا جہاز جب یہ کمرشل باقاعدہ شروع ہوا؟ کل کی بات ہے. گاڑیاں, جہاز, موٹر سائیکلیں, یہ سیل فون, عام فون, الیکٹرانک میڈیا, یہ سارا کچھ یہ حاوی ہو چکا ہے. ٹیکنالوجی کا حسن اور عظمت یہ ہے کہ وہ ہر شے کو پہ غالب آ جاتی ہے, اور اب یہ آکسیجن اور خوراک کے بھی برابر ہو گئی ہے. یو کینٹ اوائڈ اٹ. اچھا, اس لیے کسی آئین کو, کسی بندے کو, کسی چیز کو ٹیکنالوجی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. اس میں خباثت کرے گا وہ آدمی کرے گا, انسان نہیں, آدمی. چونکہ ہر چیز کا, یہاں تو مذہب کا بھی دورہ استعمال ہوتا ہے. ہندو یہ کیا بیچ رہا ہے وہاں, ہندو تبا مودی کیا کر رہا ہے؟ یاد رکھو میں نے کوئی ان کی کتاب نہیں چھوڑی ہوئی, گیتا وغیرہ سب پڑھا ہوا ہے. جتنا وہ پیس کو پریچ کرتے ہیں, یہ یاد رکھنا. وہ کیا بیچ رہا ہے, یعنی اپنے سناتن دھرم, یہ مذہب تو ہے نہیں دیٹ وے, لیکن چلو جو بھی ہے, اس کی نفی اس کے منہ پہ تھوک رہا ہے. نفرت نہیں,
بیچا کرتے. ان کے تو مذہب کہہ لو جو بھی کہہ لو اس میں نہیں ہے تو غلط استعمال تو جس چیز کا چاہو کر لو. بات سنو, کروسیڈز ہوئی, یہ پہلی فرسٹ ورلڈ وار سیکنڈ ورلڈ وار کن کے درمیان ہوئی؟ منسوب ہے حضرت عیسیٰ سے یہ جملہ کہ کوئی تھپڑ مارے تو دوسرا گال آگے کر دو, انہوں نے ویسے ہی پڑکاتا سارا کچھ. تو اس لیے ٹیکنالوجی آخری سچائی ہے. اور یاد رکھنا اشرف المخلوقات ہونے کا ثبوت ہی یہ ہے, یہ اپنے خالق کو پہچاننے کا سب سے بڑا اعلان ہے, اس کی پہیلیاں بوجھنے کا. کہتے ہیں نا سہیلی بوجھ پہیلی. سبحان اللہ, اشرف المخلوقات یہ ہیں, میں آدمی ہوں, میں مخلوق ہوں. اشرف المخلوقات وہ ہوتا ہے جو مخلوق کو, خلق خدا کو فیسیلیٹیٹ کرے, خوبصورتی عطا کرے, اس کی زندگی کو سہل بنائے, آسان بنائے, خوبصورت بنائے, اس کی رفتار میں اضافہ کرے, اس کی صحت کی حفاظت کرے. یہ ہے اشرف المخلوقات. ہم ہیں اشرف المخلوقات کی فوٹو کاپیاں. آپ کو نکال رہا ہوں میں اس میں سے, سننے والوں کو, میں اپنی بات کر رہا ہوں. میں اشرف المخلوقات نہیں, میں اس کی فوٹو کاپی, اور وہ بھی پتہ نہیں ٹیسٹڈ ہوں کہ نہیں. کمال ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تم دیکھنا ہوتا کیا ہے یہاں تو چیزوں پہ بات کرنے پہ بھی ایسی ایسی پابندیاں, کسی کا کچھ خطرے چ پی جاتا, کسی اجے بھائی جو مرضی کر لو, میرا تو جو دین ایمان ہے وہ تو خطرے میں نہیں پڑتا. مجھے تو کبھی کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے کسی اپنا علماء شلماء مجھے نہیں ان کی ضرورت پڑتی. اگر آپ کا من پاک ہے, صاف ہے, اور آپ میرے پہ خود آپ ڈنڈی نہیں مارنا چاہ رہے تو سمجھ آ جاتی ہے بات. 3 چیزیں کافی ہیں ہمیں انسان بننے کے لیے, اشرف المخلوقات بننے کے لیے. قرآن پاک, حضور کی سیرت, خطبہ حجت الوداع. اس سے آگے مجھے تو ضرورت نہیں کبھی محسوس ہوئی. ہر بات کا پتہ ہے, اگر آپ بدنیت ہیں تو پھر تو علاج ہی کوئی نہیں. چلو بالکل درست. نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں صاحب. سوشل میڈیا پر دولت کی نمود و نمائش کرنے والے امیر افراد ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے. ایف بی آر سوشل میڈیا ٹیم نے شاہانہ لائف سٹائل رکھنے والے 1 لاکھ امیر افراد کا ڈیٹا جمع کر لیا ہے. حکام نے واضح کیا کہ بڑے بڑے بنگلوں, چمچماتی گاڑیوں, زیورات کی نمائش کرنے والوں کو نہیں چھوڑیں گے. شادیوں پر شاہانہ اخراجات کرنے والے بھی زد میں آئیں گے. شادیوں پر $20,000 مالیت کے سوٹ استعمال کیے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس گوشواروں میں شاہانہ لائف سٹائل ظاہر نہ کرنے والے پکڑ میں آئیں گے. سبحان اللہ, بہت اچھا ہے. 78 سال لگ گئے اس کام. جنہوں نے پکڑنا ہے وہ ان کا تعلق اسی کلاس سے اور انہی کی وجہ سے. یہ یاد رکھنا, حضرت ابو ذر غفاری کہ کسی اس کا کوئی صحابی تھے, ان کا کوئی مال تقسیم ہو رہا تھا, جو امیر المومنین تھے ان کا میں نام کنفیوز کر رہا ہوں, تو بوریوں میں بھرے ہوئے کوئی سکے وکے آئے. تو جو امیر المومنین تھے اس وقت, انہوں نے کہا کہ اولاد میں تقسیم کیا کہ بے شک یہ پاک مال تھا اور یہ اور وہ اس طرح کی بات. ابو ذر غفاری نے ہاتھ پکڑ لیا. انہوں نے کہا اتنا مال پاک ہو ہی نہیں سکتا, اتنا مال پاک ہو ہی نہیں سکتا. زندگی بہت عجیب چیز ہے, یاد رکھنا. میں تو بددیانتی کو بالکل اور طریقے سے دیکھتا ہوں. ایک خاص حد کے بعد آپ کا جائز بھی ناجائز ہے. گن پوائنٹ پہ میں لوٹ لوں آپ کو, رشوت کے بلبوتے پہ کر لوں, دھمکی دے کے وصول لوں, بدماشی دے کے زمین پہ قبضہ کر لوں تو میں چور ہوں. اگر میں ذہانت کے بل پہ آپ کو لوٹ لوں تو لیگل ہے. انسانی انصاف کی اوقات کوئی نہیں ہے. کوئی بندہ اگر ایکسٹرا آرڈنری ہے اور وہ ذہانت کے بل پہ لوٹ لیتا ہے آپ کو, یا آپ کے حصے کا رزق, اللہ پاک نے تو کائنات با اپنا حساب کتاب ہے نا, کوئی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. ہمارا پروگرام, ہمارے جیسے پروگرام ان کاموں کے لیے نہیں ہوتے. لیکن بات سنو, میں اگر طاقت کے زور پہ تمہیں لوٹوں تو میں ڈاکو ہوں, ذہانت کے زور پہ تمہیں لوٹ لوں. اور بے شرمی اور بے حیائی کی یہ انتہا میں نے کئی بار کہا.
میں نے اب بند کر دیا. میں سوائے بیٹیوں کی شادیوں پہ میں نہیں جاتا. مجھے خوف آتا ہے, مجھے کراہت آتی ہے. وجہ نوجوان بہرے اور عمر رسیدہ بہرے. میں سوچتا ہوں جب یہ دیکھتے ہوں گے یہ طلاقوں کی شرح اللہ پاک اس لیے تو نہیں بڑھ گئی, نحوست ہم پہ اس لیے تو نہیں اتنی آ گئی. ہمارے ہاں ڈیورس کی شرح بڑھ گئی. وجہ کیا؟ جو نوجوان ہوں گے بہرے 30 35 40, جو بوڑھا ہوگا وہ سوچتا ہوگا میری بیٹیاں بیٹھی ہیں گھر میں, جو اتنا یہ ہے. یہ ویسے بھی لانتی لوگ ہیں. اور یہ اب ہوش آئی انکم ٹیکس گوشواروں میں شاہانہ لائف سٹائل. اور بات سنو, بڑی دیر کی مہربان آتے آتے اب بھی فرق کوئی نہیں پڑنا. دیکھو یہ وہ کام تھے جو قیام پاکستان کے 2 4 10 سال کے بعد شروع ہو جاتے تو آج یہ سماج ہمارا, یہ معاشرہ اتنا ولگر اور بے حیا نہ ہوتا. شرم بھرم نہیں ہوتا ہے, بندہ شرما جاتا ہے کچھ چیزوں سے نا کہ یار سبحان اللہ سیکنڈ نیچر بن گئی ہے اور تبدیل نہیں ہوتی. سیکنڈ نیچر کو کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا, کون سی پتہ نہیں ثانیہ, یعنی عادت ثانیہ, فطرت ثانیہ یا عادت ثانیہ. یہ ہاں تو بیٹا عادتوں کے بارے میں تو صدیوں پرانی وزڈم کہتی ہے کہ سرا نال جانتی ہیں. اور یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہو رہا ہے نہیں ہوگا, چونکہ وہاں تو اس کو امپلیمنٹ کرنے والے جو ہیں ان کے دادے پردادے وہاں بیٹھے ہوں گے. خود یہاں سرکاری افسر ریٹائرمنٹ سے پہلے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تاکہ سلامیوں کی لوٹ مار کی جا سکے. سمجھ آئی بات؟ حالانکہ یہ جو ٹریڈیشن ہے ہماری اس کو تو اب ختم ہونا چاہیے. بیسیکلی یہ پرانے زمانے کی دیہاتوں میں یہ وہ ساری اس کے کہتے ہیں نیندرا کیا ہوتا ہے کہ ایک غریب کسان ہے, کوئی مطلب مڈل کلاس کا فلانا, اس کے بچی کی یہ جو شادی ہو رہی وہاں دیا اور اس کو باقاعدہ نوٹ کرتے تھے مریم رجسٹر پہ, وہ قابل واپسی ہوتا تھا. لیکن یہاں سب کچھ, ہر خوبصورتی برباد ہو گئی اور ہر نئی بدصورتی ایجاد ہو گئی. دس از واٹ وی آر. چلیں آگے. کوئی شک نہیں, بالکل ٹھیک. حسن صاحب مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. حسن صاحب, اخباری خبر کے مطابق لاہور میں ناکہ بندیاں کر کے 27,000 لیٹر جعلی مضر صحت دودھ تلف کر کے 6 سپلائرز کو 2,90,000 کے جرمانے بھی عائد کیے گئے. اصلی ہے کیا؟ یہ وہ ملک ہے جہاں چنے کی دال سے بیسن بنتا ہے. میں کئی بار یہ کتنی بار مثالیں دوں. چنے کی دال سستی ہے, نہیں بیسن سستا ہے, چنے کی دال سے بنتا ہے, لیکن چونکہ اس میں ملاوٹ ہو سکتی ہے وہ سستا ہے. چنے کی دال مہنگی ہے. اور 4 پتہ نہیں سال ہو گئے 5-4 UNDP کی رپورٹ تھی کہ پاکستان میں ہر روز 24 کروڑ لیٹر دودھ بچے کی غذا وہ 2 نمبر ہوتا ہے. یہ کس کو لے کے بیٹھ گئے ہو؟ رہنے دو. نہ لیڈر اصلی, نہ ریڈر اصلی, نہ فیڈر اصلی. چھوڑو دودھ چود کرو نا. نیکسٹ. اخباری رپورٹ کے مطابق قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے توانائی کی رکن نے کہا کہ 30,000 کا بل ایک مزدور ایک ہی بار ادا نہیں کر سکتا. بل کو ایک ساتھ میں لینے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں. مجھے ایک بات بتاؤ, جہاں مزدور کی ماہانہ اجرت 30-40 ہزار ہو اور 30,000 کا 25,000 کا بل آ جائے, وہ تو 30 قسطوں میں ادا نہیں ہونا. جو اس کو قسطوں میں فضول, اس سے کہتے ہیں سکھا شاہی. سکھا شاہی یہ ٹرم میں نے نہیں بنائی. اور ایک بات یہاں آپ کو بتا دوں, رنجیت سنگھ کا حوالہ نہیں ہے یہ. ہی واز این ایکسلنٹ رولر. رنجیت سنگھ پنجاب کا بیٹا تھا, گجرانوالہ کا. اس کی موت کے بعد جو گند کباڑ آیا اور جو کچھ انہوں نے کیا, اس کی وجہ سے یہ سکھا شاہی کی ٹرم ایجاد ہوئی تھی. یہ سکھا شاہی ہے. رنجیت سنگھ کا سکھو تو اعلیٰ ترین کامیاب ایڈمنسٹریٹر, میرٹ پہ بات کر رہا ہوں میں,
حسن صاحب، آج 20 ستمبر سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے بیٹے میر مرتضیٰ علی بھٹو کی 29ویں برسی ہے، کیا کہیں گے؟ کہنا کیا ہے سوائے دکھ کے، میں دکھ اس لیے کہ میرا پرابلم ہے، میرا بہت اچھا تعلق رہا میر مرتضیٰ سے. میری پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی، ہمارے ایک دوست ہیں ساق خاکوانی، وہ جہانگیر ترین کے بھی بہت دوست ہیں، بہت نفیس، بہت اعلیٰ آدمی. پہلی ملاقات ان کے گھر پہ ہوئی تھی، اور پھر ہمارے درمیان کوئی ایک دو چیزیں کامن ہوں گی کہ ایک اچھا ریلیشن شپ. ہر سال وہ بندہ کبھی نہیں بھولا ٹل ہز ڈیتھ. شہیدوں کا خاندان ہے، وہ بھی شہید ہی ہیں، کسی بھی کاز کے لیے لڑتا ہوا آدمی جس پہ وہ کنونسڈ ہو. ہر سال بھٹو کی برسی پہ وہ مجھے ایک کارڈ بھیجا کرتا تھا، جس کے رائٹ پہ بھٹو صاحب کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ہوتی تھی، لیفٹ پہ اس کے سگنیچرز، اور ایک جملہ ہوتا تھا. ہینڈسم آدمی تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، لیکن بہرحال میری اس کی کچھ ایک دو چیزیں ہماری قدر مشترک تھیں. یاد آتا ہے اب بھی کبھی کبھی. جی اللہ اسے غریق رحمت کرے، سارا خاندان ہی. بھٹو صاحب خود کیا ہوا، وہ کہا کرتے تھے کہ بھٹوس کی عمریں بہت کم ہوتی ہیں، ان کے معاملے میں تو ٹھیک ہی نکلا. خود گئے، بیٹی جمع سالی، بے نظیر بھٹو کا اس کو پتہ نہیں ایج، بالکل وہ کم از کم بوڑھی تو نہیں تھی. اسی طرح دونوں بھائی، مرتضیٰ بھی، شاہ نواز کے بارے میں بھی یہی مشہور ہے کہ اس کو مروایا گیا تھا، یہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا. بہرحال اللہ اس خاندان پہ اپنا کرم کرے، بس اور کیا کہا جا سکتا ہے. جی آمین. بس ایسا پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.